बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले तो जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 5 निकाती ये एजेंडा है और इसमें कुछ चीज़ों की मंजूरी दी जाएगी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें बहरहाल IMF प्रोग्राम जो है उसकी पेशरफ्त के हवाले से भी बड़ा एक अहम मामला है, वो भी ज़ेर बहस आएगा। इसके अलावा गैस की कीमतों के हवाले से तौसीक दी जाएगी और दीगर मामलात भी ज़ेर बहस हैं, इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई और जो मिनी बजट के हवाले से एक ऑर्डिनेंस है उसके नफाज के हवाले से गुफ्तगू हुई, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वहाँ पे जाके इसका उस कानून का इसको दर्जा दिया जाए और पार्लियामेंट का बिला ताख़ीर जो है वो इजलास बुलाया जाए ताकि बिल को जो है पेश किया जा सके। तो सदर मुमलिकत ने आर्डीनेंस जारी करने से माजरत की है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि अब जब हम IMF के साथ बात कर रहे हैं और हम उनको गारंटीज़ दे रहे हैं और हमारे 10 रोज़ा जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं वो भी उनका भी आगाज़ हो गया है और उसमें हमने अपनी तैयारी के हवाले से और जो आर्डीनेंस हम ला रहे हैं इसके नफाज के हवाले से जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस जमा करने हैं वो उनको नफाज करने के बाद यकीनदानी करवानी है कि हमने नाफिजुल अमल कर दिया है। लेकिन ये मामला अभी ताख़ीर का शिकार होता है तो फिर क्या इसके नताइज सामने आएंगे, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान जो मुलाकात हुई, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ गुफ्तगू हुई, उन्होंने उनको ब्रीफिंग भी दी और उसके बाद जो अहम खबर है वो ये है कि गवर्नर पंजाब ने कहा कि ज़ाहिर है वो आइनी तौर पर उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की तो वो इलेक्शन की तारीख तो नहीं दे सकते, लेकिन जो कोर्ट का हुक्म है लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन की तारीख के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, वो तशरीह तलब है और इसके लिए वो कोर्ट का रुख करेंगे। इसके लिए बाकायदा दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है। ज़राए की ये खबरें जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं सामने आ रहे हैं तो वो कोर्ट की तरफ जाएंगे और उनसे मज़ीद वजाहत जो है वो पूछी जाएगी कि इस अहकामात के ज़िमन में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है और ज़ाहिर है अपनी ब्रीफिंग भी जो है वो जो ले चुके हैं गवर्नर वो भी सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आज मरीम नवाज़ ने भी गुफ्तगू की नौजवान पार्टी की क़यादत से और उसमें फिर इमरान खान पे भी उन्होंने तनकीद की और जो इमरान खान साहब इस वक्त जिक्र कर रहे हैं उसका उन्होंने जवाब भी दिया है। तो ओवरऑल इस पर भी बात करेंगे कि सियासी सूरत हाल क्या बनने जा रही है। छात्री साहब, सबसे पहले तो वफाकी काबीना का इजलास जारी है, 5 निकाती एजेंडा है। इसमें एक तो जो बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था गुज़िश्ता दिनों में और बड़ा ब्रेक डाउन था, उसके हवाले से जो है वो रिपोर्ट भी सामने आएगी और तोशा खाना का मामला जो है वो भी ज़ेर बहस आएगा। गैस की कीमतों में इजाफा हो उसकी तौसीक भी होगी और IMF फ़ंड प्रोग्राम में क्या पेशरफ्त हुई है वो भी सामने आएगी। बल्कि आज तवक्को थी कि वफाकी काबीना के इजलास में जो है उसकी तौसीक हो जाएगी अगर आर्डीनेंस का मामला आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ाहिर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो काबीना इजलास से क्या बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है? देखें एतजाज़, क्या ब्रेक थ्रू आ सकता है सिवाय इसके कि गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा, गरीब आदमी की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, गैस की कीमतों में इजाफ़ा होने जा रहा है, कुछ और चीज़ों में भी इजाफ़ा हो जाएगा। ये भी इतलात हैं, कुछ वजारत ख़जाना के सोर्सेस बता रहे थे कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाएंगी, कुछ और चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जब कोई ये हमारे मुल्क में बिजली हो, गैस हो या पेट्रोल हो, इनमें जब इजाफ़ा होता है एतजाज़, तो जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो जाता है। और किसी चीज़ में इजाफ़ा होगा तो वो जो एक सड़क पे खड़ा हुआ रेडी वाला है उससे आप कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो वो सब्ज़ी की कीमतें एक तो ऑलरेडी बढ़ जाएंगी, एक वो अपनी खुद साख्ता कीमतें बढ़ा देगा। बिल्कुल ऐसा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी परेशानी बढ़ रही है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में देखना ये है कि जब ये आए थे सारे PDM वाले और ये बड़ी बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है उसकी पॉलिसियों ने मुल्क को इस हद तक पहुंचा दिया है, तो वो इन्होंने अगर ऐसी कोई सूरत हाल थी और मुल्क को ऐसे ही चलाना था तो फिर इक़्तिदार लेने की क्या ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार लेने के बाद अगर आवाम को कोई रिलीफ मिल जाता या आवाम के मसाइल जो हैं उनमें कोई थोड़ी बहुत ही कमी आ जाती, फिर तो सूरत हाल ठीक थी कि भाई ठीक है जी आपने लेके ये इक़दामात कर दिए। अब वो नहीं कर सके और इस वक्त 13 जमातें इक़्तिदार में, एक जमात नहीं है, ठीक है, और एक दो इनके इत्तेहादी भी हैं जिनके
مطلب حکومت میں جو ہے حکومت میں وہ لوگ نہیں ہیں لیکن وہ اتحادی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، حکومت سے تعاون بھرپور کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو سینیریو اعتزاز بن رہا ہے نا، بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے وہ ابھی اس میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب کیبنٹ میں آج بہت طویل گفتگو ہوئی ساری چیزوں پر، اور بہت سارے وہ لوگ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے، ایک ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس، ایک ہوتے ہیں بیوروکریٹس، جی اور ایک ہیں وہ جو عوامی نمائندے ہیں. یہ تین علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں ان کی کلاسز ہیں. اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ عوام پر مزید کو بوجھ ڈالا جائے، ٹھیک ہے. لیکن ٹیکنوکریٹس تو ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہی ہے، شبر زیدی کو دیکھ لیں یا اس طرح کی اور جو بے شمار لوگ ہیں، وہ جو کہانیاں سناتے ہیں اور جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، عام آدمی ویسے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے شبر زیدی جیسے لوگوں کی گفتگو سن کر. تو جو کیبنٹ میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ابھی میری ایک سورس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آئی ایم ایف کی ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے کیا کیا چیزیں جو ہیں، آئی ایم ایف ڈیل ہو تو پھر کیا کیا چیزیں بڑھیں گی. اس سے پہلے جو آئی ایم ایف نے کہا ہے اس پر جو عمل درآمد تقریباً ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف ہوتا جا رہا ہے، اور منی بجٹ جو ہے وہ بس سر پر ہے، وہ آیا ہی آیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک جو اس حکومت سے توقع تھی، جو ان لوگوں سے توقع تھی، اور جس طرح مطلب کہا جا رہا تھا کہ بھئی اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بہت کچھ کر دیں گے، شہباز شریف صاحب کر دیں گے، باقی لوگ بھی کر دیں گے، وہ نہیں ہوا، صحیح ہے. نتائج وہ نہیں آئے. اور خان صاحب کا وہ بیانیہ کہ جی یہ اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے آئے تھے اور میرے خلاف یہ ہوا، میرے خلاف وہ ہوا، وہ خان صاحب بھی ایک اور چارج شیٹ بناتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال اس وقت ملک میں بن رہی ہے، اس کے کوئی نتائج مجھے اچھے نہیں لگ رہے اچھا کہ اب کہا جائے کہ کوئی اچھے نتائج ہوں گے. اچھا یہ نتائج یقینی طور پر آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو کیبنٹ ہے یہ ایک جماعت کی نہیں، دو جماعتوں کی نہیں، 13 جماعتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ جماعتیں اتحادی ہیں، وزارتوں میں وہ شامل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی سپورٹ ہے. تو 13 جماعتوں کی یہ کیبنٹ ہے، اور وہ برین جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہے. اور آج تک ہم وہ برین جو ہے، چاہے اس میں وزیر خزانہ صاحب بھی شامل ہیں، ہماری وزارت خزانہ، اور دیگر بھی ٹیکنوکریٹس، عوامی نمائندے اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے، ایون کہ پالیسی نہیں دے سکے. آئی ایم ایف کو بھی یہ پالیسی نہیں دے سکے کہ وہ ریونیو کیسے اکٹھا کریں گے اور اس سے ایک عام آدمی کو کیسے بچائیں گے اس کے اثرات سے. تو اتنا بھی نہیں کر سکے. یہ تو سیدھا سیدھا جو کچھ آئی ایم ایف نے آپ کو کہہ دیا، آپ کیبنٹ میں آتے ہیں، آپ اس کی توثیق لے لیتے ہیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اخراجات بھی اپنی سطح پہ ہیں، اور پھر کیبنٹ کی جو تعداد ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اس کے باوجود جو کچھ وہاں سے کہا گیا اس کی توثیق جو ہے وہ یہاں پہ سامنے آ جائے گی. بس یہی معاملہ ہے. اس میں اور تو کچھ ہمیں مختلف نظر نہیں آ رہا کہ کوئی برین بیٹھ کر کوئی برین سٹارمنگ کی جا رہی ہو. دیکھیں اعتزاز، سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کی صورتحال بہتر بنانی ہے اور بوجھ اپنے اوپر بھی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے تو کیبنٹ کا سائز کم ہونا چاہیے. کیبنٹ کا سائز بہت بڑا ہے، ہمارے جیسا غریب ملک افورڈ نہیں کر سکتا. وہ کیبنٹ کا سائز بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، بہت چھوٹا ہونا چاہیے. کچھ زیادہ سے زیادہ 11-12 لوگ بس کافی ہیں منسٹرز، ٹھیک ہے. بے شک آپ ان کو تبدیل کرتے رہیں، اگر سب کو ہی آپ نے مطلب اقتدار میں شامل کرنا ہے تو کوئی لمٹ رکھ لیں کہ 6 مہینے ان کو دیں، 3 مہینے دیں، 2 مہینے دیں، اور جتنے باقی مہینے رہتے ہیں الیکشن تک تاکہ وہ ہو جائیں. لیکن ایک دم اتنی بڑی جو کابینہ ہے، ظاہر ہے ان کے اخراجات اسی طرح ہیں. اور غریب ملک جس کی معاشی حالت جو ہے بہت مشکلات کا شکار ہے، اس میں آپ نے دیکھیں کتنے مطلب لوگ منسٹر رکھ لیے ہیں، پھر اسٹیٹ منسٹر ہیں، پھر اسپیشل ایڈوائزر ہیں. ایک تو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. دوسرا، ہمارے ہاں جو بیوروکریٹس کو مراحت ہیں، ان مراحت پر بھی غور کرنا چاہیے. ان کی بہت مراحت ہیں اور وہ مراحت بھی کم ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ اس پر تو بوجھ پڑتا ہی پڑتا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز بڑھتی ہے نا تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا پالیسی، مجھے ایک دفعہ ایک سیکٹری خزانہ تھے، کیا نام ان کا لوں، اب بیچارے اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ 2 سے 5% لوگ وہ ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 95 لوگ وہ ہیں جو ان کے نتائج بھگتتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ 2 سے 5% جو لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ مزے میں ہوتی ہیں.
ان کے بجلی جتنی مرضی مہنگی ہو جائے ان کے ایئر کنڈیشن چلتے رہتے ہیں، اور پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے ان کی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جو محنت کش ہے، جو مزدور ہے، جو کامریڈ بیٹھا ہوا ہے، اس کی حالت کو یہ بہتر کرنے نہیں جا رہے۔ اور یہ جب سے آئے ہیں اقتدار میں، بڑی امیدیں تھیں ان سے، لیکن کوئی ایسی امید نہیں ہے۔ اور اب جس قسم کی بحرانی کیفیت آ گئی ہے، اور سیاسی بحران جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ اس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ پھر ایسے نہ ہو کہ یہ سارے لوگ پھر سڑکوں پہ نعرے مار رہے ہوں کہ جی جمہوریت جمہوریت ہو رہی ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے، جو آدمی اعتزاز بدین میں بیٹھا ہوا ہے، مظفر گڑھ میں بیٹھا ہوا ہے، ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کا چولہا جل رہا ہے، کیا میرے گھر کا جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، کیا مجھے ہسپتال سے دوائی مل رہی ہے، یا جتنی میں آمدنی کماتا ہوں، میری آمدنی ہے اس میں اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہوں؟ ایسا جواب ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو نظام کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی نظام اس کے لیے ہو، وہ صورتحال نہیں بن رہی جو اس جمہوریت کے فائدے غریب آدمی تک پہنچنے چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صورتحال کو بہتر ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صورتحال بہتر ہوگی۔ آنے والے دنوں میں صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی، اب مجھے اور تھوڑا سا اس کے نتائج پھر اچھے نہیں ہوں گے۔ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ ہم کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے جی، بڑی ہم امپورٹنس دیتے ہیں، ظاہر ہے جمہوری ملکوں میں اور چاہے غیر جمہوری ممالک ہوں تو کیبنٹ کی یہ میٹنگ جو ہیں جس میں فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کیبنٹ میٹنگ جو ہے جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک رسمی کارروائی دکھائی دینے لگی ہے، اس میں کوئی اہم فیصلے سامنے نہیں آ پا رہے۔ ایک تو ظاہر ہے آئی ایم ایف نے آپ کو جو دے دیا، آپ نے وہ توثیقیں کر دی، سائن کر دیا، پھر آپ کو اگر کسی نے پھنسا دیا، کسی ایک شخصیت نے، اس پہ بیٹھ کے آپ سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے کیسے نکلا جائے، اور وہ بھی آپ سیلف پروٹیکشن کے لیے کہ ہم اس سے باہر کیسے نکلیں۔ تو ظاہر ہے یہ صورتحال جب ہوگی تو پھر ساری چیزیں رسمی ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ ذکر کیا معاشی صورتحال کا اور پھر شاہانہ اخراجات کا، افسر شاہی کے اخراجات ہوں، ہماری کیبنٹ کے اخراجات ہوں، ہمارے طاقتور طبقے کے اخراجات ہوں، تو وہ شاہانہ اخراجات ہیں۔ اس میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ کفایت شعاری مہم ہم شروع کر رہے ہیں۔ کفایت شعاری کا تذکرہ ویسے ہم گزشتہ دور حکومت سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس میں جناب جو مراعات ہیں وہ بھی کٹ کی جائیں گی، جو افسران ہیں ان کی مراعات بھی کٹ کی جائیں گی، گاڑیاں بھی نہیں دی جائیں گی، فیول بھی نہیں دیا جائے گا، اسی طرح وزراء کی اور ایم این ایز کی جو تنخواہیں ہیں اس میں بھی کمی کی جائے گی۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ قوم توقع کر رہی تھی۔ ٹیکسز میں اضافے کے حوالے سے تو آپ منی بجٹ کے حوالے سے تو پریشان دکھائی دیتے ہیں، مگر دوسری جانب اس کا اعلان تو ہوتا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کفایت شعاری مہم کا، لیکن نہ تو گزشتہ دور حکومت میں اس کی امپلیمنٹیشن نظر آئی، نہ ہمیں ان کیبنٹ اجلاسوں میں کوئی ایسی اس پہ پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ دیکھو اعتزاز، میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس میں یہ جو بیوروکریسی ہے اس کی مراحت میرے خیال میں یہ حکومت جو ہے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پھر حکومت کے خلاف معاملات چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، جو لوگ پالیسیاں بنا رہے ہیں اور جو آئی ایم ایف کے حکم پر ساری چیزیں آگے چلا رہے ہیں اور اس کے جواز بھی پیش کر رہے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف کو نہیں کریں گے تو اندھیرے ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو تھا کہ جہاز نہیں اڑیں گے، اندھیرے ہو جائے گے، جی آئی ایم ایف سے اگر آپ یہ ڈیل نہیں کریں گے وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں تو جو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ ایک چیز تو یہ دکھا رہے ہو کہ یہ ڈیل نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، آپ برداشت کرو۔ بالکل صحیح۔ بھائی جو آپ کی مراحت ہیں، جو سرکاری ملازمین کی مراحت ہیں، آپ یقین کریں ایسے ایسے سرکاری ملازمین ہیں ان کی اتنی مراحت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کیا بات کروں۔ ان کی مراحت پر بھی کوئی غور کریں کہ ان کی مراحت جو ہے وہ کیسے کم ہوگی۔ بھئی ان کی مراحت بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ان کے مراحت ہیں، اور دنیا بھر میں اسی طرح کے جو ملازم ہیں، سرکاری ملازم پاکستان کے جو ملازم ہیں، اسی طرح دنیا بھر میں بھی ملازمت کرتے ہیں نا لوگ، ان کی مراحت دیکھیں کیا ہیں اور ہماری مراحت دیکھیں کیا ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس پر کسی نہ کسی کو کٹ لگانا پڑے گا۔ اگر آپ کٹ نہیں لگائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ یہ غریب آدمی ہیں یہ بالکل پس جائیں گے۔ غریب آدمی کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری دوائیاں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے پاکستانی دوائیاں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ را مٹیریل امپورٹ نہیں ہو رہا، جی ایل سی ہیں کھل نہیں رہی ہیں، ان کی وجہ سے ان فیکٹری والوں کے پاس مٹیریل نہیں ہے اور وہ میڈیسن نہیں بن رہی۔
اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. ابھی تک اتنے دن ہو گئے ہیں ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں اور اللہ کرے گا یہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ جو آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں، عوام پر ٹیکسز لگا رہے ہیں اور ٹیکسز لگا رہے ہیں، بجلی بڑھا رہے ہیں، گیس بڑھا رہے ہیں، پیٹرول بڑھ جائے گا، پتہ نہیں اور کیا چیزیں، وہ تو ایک طرف ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ جو حکومتی ہجوم ہے وزراء کا، سرکاری جی، ملازمین کا اور باقی جو لوگ ہیں، ان کا کم از کم کٹ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے لوگ اب ہم سائز برداشت کم نہیں کیا کر جائے، سکتے. بالکل صحیح. ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے اعتزاز کہ یہ ساری چیزیں ہم برداشت کر سکیں. اور آپ یقین مانیں کہ جب آپ ٹریلے پہ دیکھ لیں، ایک ٹریلا جاتا ہے نا، اس پہ آپ 20 ٹن 50 ٹن اگر کوئی مقررہ ہے روڈ پر جانے کے لیے کہ جی آپ نے 2 ٹن اٹھانا ہے، آپ 4 ٹن اٹھا کے جائیں، وہ سڑک بیٹھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ جاتے ہیں ملتان، موٹر وے کے کئی سے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ویٹ مقررہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ جو معاشی صورتحال ہے اس کی بھی یہی ہے کہ ملک کی جو معاشی مقررہ حد ہے صورتحال اس ہے، سے بہت زیادہ اگر خراب ہو گئی. معاشی صورتحال ہے اگر اس طرح نہ ہوئی تو وہ بیٹھ جائے گی، اور وہ بیٹھے گی تو پھر نقصان میرا اور آپ کا نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا. اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کیبنٹ کا سائز کم کیا جائے، جو میں نے باتیں کہی ہیں اس پر حکومت یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی، پرائم منسٹر بھی سوچ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہوں لیکن ان کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو مسائل پھر جو ہیں وہ ان کی طرف بڑھیں گے. چلیں اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا تجاویز ہو سکتی ہیں جو حکومت کو کرنی چاہیے. کفایت شعاری مہم کا اعلان اپنی جگہ پہ، مگر کفایت شعاری کو نافذ کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں افسر شاہی جو ہے وہ بھی بڑی ہرڈل ہے، باقی بھی ہیں. تو چند ایک چیزیں ہیں میرے خیال میں جو بہتر کر لی جائیں تو صورتحال بہتری کی جانب گامزن بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس میں آپ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی ان کو کور کر سکتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کیبنٹ میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے اور کیا تجاویز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی یہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ یہ کیبنٹ میں بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج صدر مملکت عارف علوی صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو آرڈیننس ہم لا رہے ہیں، جو منی بجٹ ہم لا رہے ہیں، اس کو آرڈیننس کے طور پر جو ہے وہ نافذ العمل کیا جائے، اور اس میں صدر مملکت کا کردار جو ہے وہ آئینی طور پر انتہائی ضروری ہے. صدر مملکت نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ پارلیمنٹ میں جائیں، اس بل کے طور پر اسے پیش کریں، بلا تاخیر آپ پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور وہاں پہ اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے. وہ آرڈیننس جاری نہیں کرنا چاہتے. تو اب ظاہر ہے اس کے اپنے ایک نتائج ہیں. چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ یہ سوال میں آپ کے سامنے پٹ کروں، گزشتہ سے پیوستہ ہم بات کر لیں، اگر 2-3 چیزیں یہ حکومت کر لے، یہ جو لمبی لمبی بحثیں کی جاتی ہیں اور لمبی چوڑی ایک فہرست دی جاتی ہے کہ فلاں بھی کٹ لگائیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، اور یہ جو کریں گے جو ہے یہ کبھی آیا نہیں ہے ہماری تاریخ میں، یہ اعلانات سامنے آئے ہیں کیونکہ افسر شاہی خود اس میں اڈل بنتی ہے. جیسے آپ نے کہا وہ حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی ہے اور حکومت اس سے خوفزدہ ہوتی ہے، لیکن حکومت کے لیے ظاہر ہے جب آپ عوام پہ وہ ٹرانسفر کریں گے تو پھر عوام بھی تو آپ کے لیے وہ ووٹ کی پرچی سے مشکلات پیدا کر سکتی ہے نا آپ کے لیے. اب اگر صرف یہ اتنا کر دیں کہ سرکاری افسران اور ہمارے منسٹرز اور ہمارے وزراء ایک تو سرکاری ہسپتال سے علاج کروائیں گے، پرائیویٹ سے منع ہوگا، مطلب یہ قانون بنا دیا جائے، ان کے بچے یہاں پاکستان کے سرکاری سکولز میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے سرکاری گاڑی تو خیر استعمال نہیں کریں گے اور وہ یہیں پہ رہیں گے. پھر جو ڈوئل سٹیزن شپ ہے وہ ان کے لیے بھی اسی طرح اپلائی ہو. ویسے آئی ایم ایف نے بھی یہ شرط رکھی تھی. تو یہ 2-3 چیزیں اگر کر دیں تو میرے خیال میں کوئی لمبی چوڑی فہرست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ ہو نہیں سکتی، اور جو بھی سویلین حکومت اس طرف جائے گی اس کے پر جال جائیں گے اور وہ گھر چلے جائیں گے. نہیں ہو سکتا. یہ بے شک کوشش کر کے دیکھیں. یہاں جو مراحت یافتہ طبقہ ہے نا جی، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہماری مراحت کسی صورت میں کم نہیں ہونی چاہیے، اور جس کے پاس مراحت نہیں ہے وہ بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو آپ نے بات کی نا کہ ووٹ کی پرچی سے عوام جو مرضیہ کر لے جی. آپ نے 2018 میں دیکھا نا، جی انتخاب ہوئے آپ کے سامنے، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا. جی آج تک کسی کی ضرورت ہے کوئی انکوائری کرا سکے کہ آر ٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی ہے ایسا؟ ایسا نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، کوئی یہ تو آپ نے پوچھے. بٹوین دی لائنز جو ہے بڑا معنی خیز اور جواب دے دیا میں ہے. آپ کو عرض کروں کہ یہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ مشکلات بہت زیادہ مسائل پیدا کریں گے، بہت زیادہ. یہ ایسا نہیں ہے
کہ جو صرف اب ووٹ کی پرچی کی بات ہوگی. اب اس حکومت کا آپ اندازہ کریں کہ یہ ان حکومت کے وزراء نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی کہ جی 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, یہ اس پہ عمل درآمد ہوا؟ کبھی نہیں کہیں آپ کو لگی ہے مارکیٹیں 8 بجے بند ہوئی ہوں؟ جو حکومت اپنے اعلان پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی, کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ طاقتور سرکاری ملازمین پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اور پھر جناب شہباز شریف جیسے پرائم منسٹر جو ویسے ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے, ان سے کیسے یہ نہیں, توقع وہ کی تو جا مینجمنٹ سکتی میں ہے؟ ایڈمنسٹریشن میں بڑے معروف رہے ہیں کہ پنجاب میں جناب وہ ایک انگلی کے اشارے سے کہ یہ کام جی اتنے وہ ٹائم میں نہ صرف ہوا تو کام آپ کو معطل کر اپنے دیا جائے گا. کام ٹائم یہ سے تو کرا سکتے ہیں نا, جی تو جو سرکاری ملازمین میں بہت سارے طاقتور لوگ بھی آتے ہیں نا, تو ان کی طرف کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر ہے جب طاقتور کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ مہنگائی کی آگ جو ہے جب تک ان گھروں تک نہیں جائے گی جو پالیسی بنا رہے ہیں یا اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں, جب تک وہاں پہ اس کا الاؤ نہیں جائے گا تب تک تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی عوام دوست پالیسیز سامنے آ سکیں, کیونکہ وہ اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کے تپش کیا ہوتی ہے اس مہنگائی کی. اس کے ساتھ ساتھ اب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, وہ صدر مملکت کے پاس گئے, ڈسکس کیا جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی. آپ کو پتہ ہے منی بجٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں روزانہ شو میں. انہوں نے کہا کہ جناب صدر مملکت صاحب اس پہ جو ہے نا نفاذ کے حوالے سے آپ ایک آرڈیننس جاری کریں, اور تاکہ یہ صورت ہماری مجبوری ہے اور آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو ہم جلدی سے اس کو امپلیمنٹ کریں, اور اس کے بعد وہاں سے ہماری جو اگلی قسط ہے وہ آ جائے, اور جو ورچوئل مذاکرات 10 دن کے اندر انہوں نے فائنلائز کرنے ہیں. صدر مملکت نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جناب یہ پارلیمنٹ پہ لے جائیں, پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے اور بلا تاخیر آپ وہاں سیشن لائیں اور وہاں پہ یہ بل پیش کریں, وہاں سے منظور کرائیں, قانون کا حصہ بنائیں, اور پھر اس کے بعد آپ جو دل کرے کریں. تو اب کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تو فوری طور پہ تو ممکن نظر نہیں آ رہا, تو مشکل پڑ گئی اب وزیر خزانہ صاحب کو؟ دیکھیں اعتزاز میں آپ کو یہ ویسے حوالتاً بات کر رہا ہوں میں کہ شوکت ترین صاحب نے وہ سلیم جھگڑا صاحب سے ایک بات کی تھی, تیمور سلیم جھگڑا جو وزیر خزانہ تھے کے پی کے, ان سے ایک بات کی اور اس بات پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی میں نے تو ان کی گرفتاری کے بھی آرڈر دے دی ہیں. تو یہ آرڈیننس جاری نہ کر کے صدر پاکستان جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر اب یہ آرڈیننس جاری نہیں کریں گے, آرڈیننس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ جاری تو ہو جائے گا, لیکن وہ جو تاخیر ہو جائے گی اس کے لیے مسائل تو بڑھیں گے نا. جو عام آدمی ہے اس کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپنی سیاسی مہازارائی میں, اپنی سیاسی چپکش میں, اپنی سیاسی کشمکش میں یہ ملک کے لیے, عوام کے لیے, غریب آدمی کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر جو ہیں یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور اعتزاز ایک میں آپ کو بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اگر صورتحال انہوں نے بہتر نہ کی تو آپ کو یاد ہوگا میں ایک جملہ کہتا ہوں, پھر نہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے, پھر یہ سارے کے سارے کہیں اور ہوں گے, ان کی مراد بھی ختم ہو جائے گی اور پھر کوئی اور آ جائے گا اور پھر یہ جمہوریت کے نعرے کہیں اور لگا رہے ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ صورتحال وہ والی بن جائے, ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کے آپس میں طے کریں اور صدر پاکستان بھی اس ساری صورتحال پر اپنی رائے بھی دیں. لیکن جو عوام کے لیے دیکھیں, یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے یہ اگر 2-3 مہینے پہلے ڈیل ہو جاتی, 2-3 مہینے پہلے پیسے آ جاتے, تو یہ جو اگلا 2-3 مہینے والا مسائل کا ہمیں مسائل دیکھنے پڑیں وہ شاید ہوتے, لیکن ان کی تعداد کم ہوتی یا ان کی شکل یہ نہ ہوتی. اور اگر یہ 2 مہینے اور لیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اور زیادہ مسائل ہو جائیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے بعد تو یہاں شروع ہو جاتا ہے اپنا, اپریل میں مختلف منسٹریاں جو ہیں وہ بجٹ بنانا شروع کر دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور تقریباً مئی کے پہلے دوسرے ہفتے میں بجٹ جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہوتا ہے. پھر اس کی ٹچنگ جو ہے وہ آخری اس تک چلتی ہے کہ وہ کہیں نوک پلک سنوار لی, کوئی چیزیں بڑھا دیں, کوئی کم کر دیں کچھ. بجٹ جو ہے وہ تقریباً مئی کے پہلے ہفتے میں وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ کیا وزارتوں میں کرنا ہے, منسٹریوں میں کرنا ہے, ڈویژن میں کیا کرنا ہے, کتنا حجم ہونا ہے, ڈیفنس بجٹ کتنا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں. باقی اس میں تھوڑی بہت ہی چلتی رہتی ہیں, وہ آخری وقت تک جب تک وزیر خزانہ سپیچ نہیں کرتے, آخری کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوتی اپروول کے لیے, تو چیزیں تھوڑی سی آگے پیچھے, لیکن مین اس کا جو ہے فریم ورک وہ تیار ہو جاتا ہے. اچھا, تو ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ تاخیر کرتے جائیں گے اور آگے یہ 4-6 مہینے 2-3 مہینے اور تاخیر ہو گئی, 2 مہینے بھی تاخیر ہو گئی,
تو آپ یقین کریں اس کو پھر ریورس کرنے کے لیے پھر شاید بہت ٹائم چاہیے۔ اچھا، اب اس کو ظاہر ریورس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور یہ حکومت کے لیے چیلنج ہوگا نا، یہ ہمارے وزیر اعظم کے لیے چیلنج ہوگا، پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے چیلنج ہوگا، صدر مملکت کے لیے تو نہیں ہے۔ اب صدر مملکت کیا، انہوں نے اس آرڈیننس پہ کچھ اعتراضات لگائے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ نے ایک حوالہ دیا اس کال کا جو شوکت ترین صاحب کے حوالے سے ہے، آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے، اور اس پہ جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں اور اس میں میرے خیال میں زیادہ سب فرق ہے کہ وہ کسی آئینی طور پہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو کچھ اور بات کر رہے تھے کہ اس کو روکا جائے، اور وہ ان کو گائیڈ لائن دے رہے تھے، اور وہ آگے سے جواب آ رہا تھا کہ کیسے کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ تو انہوں نے اس آرڈیننس آپ کو پتہ ہے عام طور پہ صحافیوں میں بڑا بدنام ہے، اور عام آدمی کے لیے بھی، کہ جناب ایک آرڈیننس آ جاتا ہے، ماضی میں آرڈیننس بڑے بدنام رہے ہیں۔ اب یہ آرڈیننس لے کے جا رہے ہیں کہ آپ آرڈیننس فوری امپلیمنٹ کریں، تو صدر مملکت تو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ فورم ہے، روزانہ ہم یہاں پہ چیختے ہیں، خود یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جمہوریت کا جو نعرہ لگاتے ہیں، تو اس میں پارلیمنٹ ہی بڑا فورم ہے، تو پارلیمنٹ میں آپ اعتماد میں لیں، پارلیمنٹ میں آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ امپلیمنٹ کریں، بل کو بلا تاخیر کر لیں۔ اس میں صدر مملکت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان جب سے بنے عارف الوی صاحب، اور اس آرڈیننس سے پہلے تک کسی آرڈیننس پہ انہوں نے اس طرح اعتراض کیے؟ وہ جو شوکت ترین کا میں نے حوالہ دیا اور آپ نے صدر پاکستان کی بات کی، امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے، اس امپیکٹ کی بات کی ہے کہ وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ وہ نہ ہو تاکہ یہ ڈیل تاخیر جائے۔ یہ اگر آرڈیننس جاری نہیں ہوگا اور صدر صاحب اس پہ اعتراضات کرتے رہیں گے تو یہ ڈیل بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گی، اور تاخیر کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے عوام کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ آئینی منہ شگافیوں میں جتنی مرضی تیار کر کے سامنے لاتے رہیں، اور جتنی مرضی ہیں اس میں جو ہے نکات سامنے لاتے رہیں کہ جی یہ کر لیں۔ آپ مجھے بتائیں، اس آرڈیننس سے پہلے جناب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کسی ایک آرڈیننس پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں کہا ہے کہ یہ پارلیمان ہے اور پارلیمان میں لے جائیں؟ اس وقت یہ سارے پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ جناب ایوان صدر کو آرڈیننس کی مشین بنا دیے گئے، رضا ربانی سے لے کے اور تمام جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کی تقریریں پڑھی ہوئی ہیں نا۔ اس سے پہلے کہیں آپ کو لگا ہے کہ صدر پاکستان نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ پارلیمان میں لے جائیں؟ پہلے تو نہیں کہا۔ اب جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے کہنے سے اب اگر آج جاری ہو جاتا آرڈیننس یا کل جاری نہ ہو، اس میں تاخیر ہو جائے ہفتہ دو ہفتے کی، تو وہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے ہماری اس میں اور تاخیر ہو جائے گی، اس میں اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ مسائل جو ہیں، ان مسائل کو جب ہوں گے نا سر، تو ان کا پھر جو اثر ہوگا، ان کی جو مشکلات ہوں گی وہ عام پاکستانی پر ہوں گی، عام غریب آدمی پر ہوں گی، عام جو شہری ہے اس پر ہوں گی، عام جو دیہی علاقے میں رہنے والا ایک دیہاتی ہے اس پر ہوں گی۔ یہ جو جتنی ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی نا ہمارے ریڈ زون میں، یا سرکاری ملازمین جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے اس میں، ان پر کیا اثر ہونا؟ ان کے بل تو ہم نے دینے ہیں نا، عوام نے دینے ہیں۔ میرے اور آپ نے ٹیکسوں سے بل جا رہے ہیں نا، چاہے وہ ایوان صدر کے ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی ہوں، چاہے وہ وزراء کالونی کے ہوں، چاہے وہ سرکاری افسران کے گھروں کے ہوں۔ بھائی بات یہ خود تو نہیں دینے پڑتے ہیں ان کو، تو ان کی مراحت بھی ختم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاخیر کی بات میں نے کی، اس سے مسائل ادھر جائیں گے۔ تو یہ اس لیے میں نے وہ شوکت ترین صاحب کا ویسے حوالتاً بات کی جی ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے مشکلات بڑھیں گی، مسائل بڑھیں گے، سیاسی مازارائی بڑھے گی، اور سیاسی مازارائی جب بڑھتی ہے پھر نہ چاند ہوتا ہے نہ تارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بار بار چاند اور تاروں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ عوامی مفاد کا جو معاملہ ہے، بالخصوص جس کا تعلق معیشت سے ہے یا عوام کی معیشت سے ہے، اس کو پریورٹی دینی چاہیے، اور سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ مزید بھی ذکر کریں گے کہ سیاسی محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کریں گے کہ سیاسی محاذ پہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ تو جاری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج لاہور میں نوجوان قیادت سے اپنی گفتگو کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں، اور جو اپنا نقطہ نظر ان کا خان صاحب کے حوالے سے ہے، جو نیریٹو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو خود مریم صاحبہ جو بات کر رہی ہیں اس میں بھی بہت سے سوالات ہیں، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ مریم صاحبہ لاہور پہنچ چکی ہیں، اور لاہور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی قریب میں بھی اور اس وقت بھی سیاسی محاذ پہ خاصا اہم ہے۔ اب سجاد صاحب، مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اس وقت جنرل باجوہ
آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے تھے اور ہم حکومت چلاتے تھے، تو اس وقت تو چلو وہ کہتے تھے آپ حکومت چلاتے تو اس وقت آپ چھوڑ دیتے حکومت، وہی والی بات جو ہم نے گزشتہ روز بھی اپنے شو میں آپ نے ذکر کیا۔ آج وہ کہہ رہی ہیں کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ دوسرا تو کوئی سہارا بچا نہیں ہے، وہ عدلیہ کا سہارا لینا چاہتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے خان صاحب کی اس تقریر کے جواب میں کی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ سے اب امید ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا عمران خان صاحب پاکستان میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کہتے ہیں، اور یار اس آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ یہ کبھی آر ٹی ایس کا سہارا لیتا ہے اور کبھی عدلیہ کی امید۔ بھائی آپ پاکستان کی عوام سے کیوں نہیں امید رکھتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں پاکستان کی عوام سے امید ہے؟ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑے اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بات یہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ سیفر جب آیا تھا تو اعظم خان سے جو بات ہو رہی تھی کہ یہ بنا لو ہم کھیلیں گے، اور عوام کے بارے میں جو جملے انہوں نے کہے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اقتدار کہاں سے ملتا ہے۔ وہاں لائن میں سب لگے ہوئے ہیں، اور خان صاحب بھی لائن میں لگنا چاہتے ہیں، اور خان صاحب چاہتے ہیں جی ہمیں وہاں سے امید ہے، ہمیں وہاں سے امید ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں ہمارے طرح جمہوریت ہو اور وہاں کے سیاستدان یہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں سے امید ہے اور ہمیں فلاں سے امید ہے؟ ٹھیک ہے، بھائی ہر ادارے نے پاکستان کے آئین کے مطابق آئین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ چلیں اس پہ کوئی ادارہ پاکستان کے آئین سے باہر نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، ہر ادارے نے اپنا اپنا آئینی رول کرنا ہے، سیاستدانوں نے اپنا رول کرنا ہے، پارلیمان نے اپنا رول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ امید لگا کے چلیں گے اور اس طرح چلیں گے تو پھر تو جمہوریت نہیں چل سکتی۔ پھر 75 سال میں ہمارا حال آپ نے دیکھ لیا ہے نا۔ چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر شخصیت ہیں جناب حیدر جاوید سید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ حیدر جاوید سید صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ کیا اس وقت پنجاب کے محاذ پہ مریم صاحبہ بھی وہاں پہنچ چکی ہیں، ویسے انہوں نے جنوبی پنجاب کے بھی دورے کیے ہیں، اور ظاہر ہے خان صاحب بھی زبان پارک میں موجود ہیں، اور بالخصوص چودھری پرویز الہی بھی وہاں پہ موجود ہیں، کاف لیگ بھی ہے، تو کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیا منظرنامہ بن رہا ہے سیاسی طور پر وہاں؟ بہت شکریہ۔ پنجاب کی سیاست تو بڑی دلچسپ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اقتدار میں آئے بغیر نون لیگ جو ہے انتظامیہ پر اثر انداز ہو کر اپنے مخالفین کے خلاف اور بالخصوص پیپلز پارٹی کے دوستوں کے خلاف پرچے کروانا اور گرفتاریاں کروانا شروع ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی بجائے اس نے بھی طے کر لیا ہے کہ ہماری حریف پیپلز پارٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب تو بہرحال اپنے قلعے میں محصور ہیں، عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فہرستوں میں نام لکھوائیں جیل جانے کے لیے اور میری حفاظت کریں کہ میں گرفتار نہ ہو سکوں۔ مریم نواز بہرحال پنجاب کی سیاست میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہے، ویسا ہی اضافہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ پنجاب کی سیاست میں بلکہ ملک کی سیاست میں سرگرم عمل ہیں۔ ان حالات میں دیکھنا تو یہ ہوگا کہ خود مریم نواز کی نئی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس میں جو جن لوگوں نے اختلافات کیے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے، کیا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سٹینڈ کریں گے یا کوئی نیا گروپ مارد وجود میں آئے گا؟ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ چودھری پرویز الہی، تو چودھری پرویز الہی اپنی زندگی میں شاید پہلی بار کسی خود ساختہ اصول کے اسیر ہیں۔ اس خود ساختہ اصول کا جو راستہ ہے وہ ان کے بیٹے کی طرف سے بھی ہے اور ان کی نئی نویلی دلہن کی طرف سے بھی ہے جن کے خلاف ایف آئی اے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے میرے خاندان کی خواتین کو ٹارگٹ کیا ہے اس لیے اب دشمنی مستقل ہے۔ یہ ہے پنجاب کی سیاست، جس کے منظرنامے میں ایک صورت یہ ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے 90 دن کے الیکشن کا، کیا عدالت الیکشن کرانے کا حکم دے سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو ہر کوئی نظر انداز کر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ عدالت حکم نہیں دے سکتی۔ عدالت یہ تو کہہ سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن آئین پر عمل کرے، آئین نے جو الیکشن کا طریقہ کار وضع کیا ہے اس پر عمل کرے، لیکن یہ حکم دینا میری سمجھ سے بہرحال بالاتر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کل تک جو لوگ لاہور ہائی کورٹ کو ایک عجیب نام سے پکارتے تھے، اب دوسروں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی نئے نام سے کسی عدالت کو پکاریں۔ ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔
तो गवर्नर साहब भी ज़ाहिर है अब तशरीह मांग रहे हैं कोर्ट से, यकीनी तौर पर वो ये चाहते हैं कि ना उन्होंने असम्बली तहलील की है ना वो डेट देंगे। इलेक्शन कमीशन को तो मुख्तलिफ इदारों ने पहले ही हाथ खड़े किए हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई नई शक्ल सामने आ सकती है? बिल्कुल आएगी नई शक्ल। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत इलेक्शन करवाने हैं, ये तयशुदा बात है। इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, ये तयशुदा बात है। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जिस हाई कोर्ट के जज ने फैसला दिया कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, उसी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में 3.25 लाख केस जो है जेर समात हैं, वो जेर इल्तवा हैं अदालतों में। हम अदालती अमला इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते क्योंकि मुकदमात के समात में इल्तवा होगा मजीद। अब मुझे बता दीजिए कि जज साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं, रजिस्ट्रार कहता है कि हम अमला नहीं देंगे, तो इलेक्शन कमीशन क्या अमला आसमान से लाएगा? फरिश्तों की मदद आएगी सही, तो कतार अंदर कतार जो इलेक्शन कराएगी। अच्छा हैदर जावेद सैयद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये हमारे जो जजेस साहबान हैं, ये बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि हमें धमकी दी गई थी कि अगर जजेस तैनाती का तरीक़ाकार बदलेंगे तो हम 18वीं तरमीम उड़ा के रख देंगे। ऐसी सूरत में इन जजेस साहबान का क्या किया जाए जनाब? तब पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मतलब है कि मौजूदा हालात में तो मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि मुझे ऐसे लगता है कि अब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जगह जजेस की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो मारद वजूद में आ गई है। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई जज अदालत में बैठकर ये कहे कि फलां वजीर आजम जो है वो था, मतलब ईमानदार था एक वजीर आजम, और बाद में मतलब है कि 4 दिन के बाद वजाहतें शुरू कर दी जाएं। जिन अदालतों के जज जो हैं वो PSL के 25-25 पास और टिकटें मांगते हैं, उन्हें खुद नहीं एहसास कि अवाम में उनकी क्या हैसियत रह गई है। 200-200 रुपए पे तो तारीख मिलती है निचली अदालतों में। पहले उनको अपना निजाम ठीक करना चाहिए दूसरों पर उंगलियां उठाने से। और पहले आखिरी बात मैं ये अर्ज कर दूं, क्या यही अदालतें नहीं हैं जिन्होंने 4 फौजी आमरों को जो है इक़्तिदार पर कब्जा करने और जमहूरियत का तख्ता उलटने पर यह कहा कि आपका इक़दाम दुरुस्त है? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को शख्सी तरामीम का हक नहीं दिया था? इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर जावेद सैयद साहब, आपने बड़ी अहम बात की है। आज सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी गुफ्तगू की है सेनेट में इस पे, और अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी उन्होंने खैर बहुत से सवाल उठाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो वजाहत पेश कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पे सेनेट में बड़ी बहस हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा ये जिक्र करें, चले मरियम साहबा तो ये कह रही हैं, लेकिन हैदर जावेद सैयद साहब ने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। आप क्या समझते हैं? एक तो नून लीग की जो सियासत एंटी पीपल्स पार्टी रही, क्योंकि 2 जमातें थी उस वक्त, अब वो अमली तौर पर वहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान के खिलाफ वो कह रहे हैं कि पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, हालांकि मरकज़ में वलीफ जमात भी है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने रास्ता बना के दिया इनको। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो कभी भी इत्तेहादी नहीं हो सकते, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त की हालात का जबर आप इसको कह सकते हैं। सही है। ये एक हालात का जबर है कि जिसकी वजह से ये इकट्ठे हो गए हैं कि इमरान खान क्योंकि आके दोनों पार्टियों की लीडरशिप को उसने अंदर किया और दोनों पार्टियों के मुकदमात बना लिए, और ये हालात का जो जबर था ये आज नहीं, जनम मुशर्रफ के ज़माने में जब ये मिसाक जमहूरियत हुआ, ये सारे ये उस वक्त फिर इकट्ठे हुए, लेकिन अंदर से आज भी ये एक दूसरे के साथ नहीं है। अच्छा। और ये अंदर से आज भी एक दूसरे के मुखालफ हैं, और ये जब दाव लगता है एक दूसरे को दाव लगाते हैं। जिसका जो दाव लगता है। गवर्नर इलेक्शन कमीशन, क्या अब ये रिवर्स हो जाएगा फैसला? क्या सूरत हाल बनेगी? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ नया रास्ता निकलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट इसकी वजाहत करेगा, तो ये कुछ चीज़ें निकलेंगी। लेकिन जैसे हैदर जावेद सैयद साहब ने भी बात कही जजेस की कि वो वो जो क्रिकेट मैच हो रहे हैं PSL के, उसकी कुछ टिकटें मांग रहे हैं, ये इन जजों को तो घर चला जाना चाहिए था जिन्होंने ये ख़त लिखा और ये कहा। अगर कोई महज़ब दुनिया होती तो उसमें घर चले जाते। ये नहीं, वो एक जानिब तो वो कह रहे हैं वो माजूर हैं कि इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, अदालती अमला मांगा गया है। कर रहा हूँ ना। दूसरी तो आप क्रिकेट मैच के लिए टिकटें मांग रहे हैं कि हमें फ्री टिकटें दे दें, और वो लेटर आ गया सारे उस पर। ये देखें, बात सुने। अब आप, मैं क्या कहूँ, फिर कहते हैं जी फलां ने ये बात की तो बुला लो उसको तौहीन अदालत में। अब मैं हमेशा तौहीन अदालत का जो कानून है ना, मैं कभी इसका हामी नहीं रहा। आप कानून से अपनी इज्जत नहीं करा सकते, आप अपने फैसलों से इज्जत करा सकते हैं। सही। आप अपने फैसलों से अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। और जो हैदर जावेद सैयद साहब ने कही कि निचली अदालतों में जो है, मातहत अदालतों में, मैं रोज़ उनका जिक्र करता हूँ, मुझे तो ज़ाती तजर्बा है ना।
آپ کو پتہ ہے جی، کہ بالکل۔ مجھے تو ذاتی تجربہ ہے وہاں جانے کا اور وہ فیس سارا کچھ کرنے کا، کرنے بالکل کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو صورت جو بہتر چیزیں کرنی چاہیے تھیں، وہ نہیں جس ہوئی۔ کا جو کام ہے وہ یار نہیں ہو رہا، یا کام کوئی کس کا کام ہے، کار کوئی دوسرا رہا اچھا ہے۔ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے نا، یہ سیاست کا، ہم سیاسی محاذ کا ذکر کر رہے ہیں، مریم صاحبہ تو خیر جلسے کر رہی ہیں، کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کی خبریں سامنے آتی رہیں، پارلیمانی بورڈ کا آج اجلاس ہوا، ویسے یہ خبر ابھی کنفرم ہونا باقی ہے کہ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، دیگر ان کی قیادت موجود تھی کہ وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ایک بات کافی عرصے سے ڈسکس ہو رہی ہے، صرف پیپلز پارٹی میں نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک تجویز پیش کی تھی پرائم منسٹر کو کہ پی ڈی ایم کا کوئی بندہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اعتزاز کہ پاکستان میں جو الیکشن کا عمل ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے، بہت مہنگا الیکشن کا عمل ہو گیا ہے، اور چند ماہ رہ گئے ہیں عام الیکشن میں، صحیح ہے، کوئی لمبا چوڑا ٹائم تو نہیں رہ گیا نا، تو آپ کروڑوں روپے آپ لگا کے آئیں اور پھر اس کے بعد چند ماہ کے بعد پھر دوبارہ الیکشن میں جائیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، لیکن ابھی ان کا فیصلہ سامنے آنا ہے۔ سچی بات یہ ہے جی۔ کہ بہت سارے لوگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خود بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ابھی 4 مہینے کے بعد پھر بھی تو جانا ہے نا الیکشن میں، 4-6 مہینے میں جیسے ہی اس اسمبلی کی مدت پوری ہوگی، تو کچھ لوگ خود بھی اس معاملے میں یہ کر رہے ہیں، تو ابھی یہ اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں، لیکن ایک رائے موجود ہے کہ یہ ایسے کر لیا جائے۔ ایسے کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔